अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा आप लोगों को खुश आमदेद कहता हूँ। करीब में यही कुर्सी पड़ रही थी तो मैंने कहा यहीं बैठ जाता हूँ, वहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड और लगते। तो जनाब आलिम के बोल में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं। कल प्रोफेसर साहब आप बिज़ी थे, हमने आपको बड़ा मिस किया और आज ने भी मिस की। जी बिल्कुल वाक़ईतन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मुफ्ती साहब ने कहा वो दुरुस्त। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जी हाँ, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज रात को तकरीबन 1 बजे से हमारा आपका साथ रहेगा सुबह अज़ान फ़जर तक, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आज की रात की जो फजीलत हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे समेट सकें। और हमारे उलमाए कराम भी हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के नामवर नात ख़ां हमारे साथ होंगे। आप सबको अभी से दावत है जी, मिस मत कीजिएगा, आज रात की ट्रांसमिशन ज़रूर देखिएगा। और ये सिलसिला हमने 3-4 दिन से शुरू किया कि हमारे बहुत सारे बहन भाइयों ने हमें बहुत सारे सवालात भेजे और उन सवालात के जवाबात हम अपने सवालों में कई दफ़ा ये होता है कि ऐसे मौजू निकल आते हैं कि जिस पे फिर हम मज़ीद बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल है, ये ज़रा तफसीलन सवाल है, मैं इसको ज़रा छोटी करके बता रहा हूँ क्योंकि होता ही है, कुछ लोगों की ये शिकायत है फजल भाई कि कुछ मसाजिद जो हैं वो कब्ज़े की जगहों पे बना ली जाती हैं या कब्ज़ा कर लिया जाता है वहाँ पे। तो ऐसी जगहों पे नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ऐसी जगह पे नमाज हो सकती है या नमाज कबूल हो जाती है? नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि एक इस्लामी मुआशरे में रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जैसे मुसलमानों की दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, उनकी मशीनरी हरकत में आती हैं, तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है दीनी और रूहानी, वो मस्जिद है, ताकि वो वहाँ पर बाजमात नमाज अदा कर सके। बेशक। तो हुकूमत अगर इन ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए ख़ुद से मस्जिदें बनाए तो किसी को किसी की जगह पर मस्जिद बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है। बिलफर्ज अगर हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी को अदा नहीं करती तो कम अज़ कम हुकूमत उनको गवर्नमेंट की सरकारी जगह दे दे जिस पर लोग अपनी मदद आपके तहत मस्जिद बना ले। अगर गवर्नमेंट जगह भी नहीं देती तो कोई साहिब खैर अपनी ममलूका ज़मीन वक़फ़ कर दे और मुसलमान इश्तिराक और चंदे और ताउन से मस्जिद बना ले। बिलफर्ज अगर ये सारी सूरतें नहीं हुई और कोई खाली ज़मीन थी और वहाँ पर मुसलमानों ने मस्जिद बना ली, तो अब देखिए मस्जिद शरई का हुक्म ये है कि वो वक़फ़ हो, और वक़फ़ के लिए ज़रूरी है कि वो ममलूका और उसका कोई मालिक हो। तो यहाँ अगर ममलूका मालिक नहीं था तो एक एतबार से शरई मस्जिद तो न रही, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जो नमाज होगी अगरचे कराहत के साथ हो जाएगी लेकिन नमाज अदा हो जाएगी। नमाज की अदायगी में वहाँ पर कोई शक और शुबा नहीं। ठीक है जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, ये सवाल बड़ा अहम है। पाकिस्तानी माशरे की जो सूरत हाल है उसके एतबार से भी बड़ा अहम है और हलाल व हराम के हवाले से भी बड़ा अहम है। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही है ना जैसे टाट पर मखमल का पैबंद। जी, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। वहाँ पर तमाम मसालिक के लिए CDA की तरफ से तय है कि हर मसलक को हर सेक्टर में उनकी ज़रूरत के मुताबिक मस्जिदें अलाट की जाएंगी। ये तो कानून में है और अलाट भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रैक्टिकल हम देखते हैं वो ये है कि एक मसलक को ज़मीन मिल जाती है, दूसरी मसलक के लोग आते हैं उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कब्ज़ा करने के बाद ज़ोर ज़बरदस्ती डंडा बंदूक बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर झगड़ा जब होता है तो फिर जिसके हाथ में ज़्यादा ताकत हो वो काबिल हो जाता है। अच्छा, ये सूरत हाल आपको बहुत सारी और जगहों में भी मिल जाती है, यानी किसी एक जगह की बात नहीं है। अब जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर क्या किया जाए? हमारे यहाँ, यानी हमारे यहाँ से मुराद फ़िक़्ह है मोहम्मद व आले मोहम्मद जिसको हम कहते हैं फ़िक़्ह अहलुल बैत, उसमें चंद चीज़ें नमाज के लिए शर्त हैं। पहली बात यह है कि आपका लिबास हलाल का हो, कब्ज़े का ना हो, हराम ना हो। इसी तरह से जो ज़मीन जिस पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो कब्ज़े की ना हो, वो छीनी हुई ना हो, बल्कि वो या मालिक की इजाज़त हो या फिर जो है आपकी अपनी हो, ठीक है, ममलूका हो। उसी तरह से मस्जिद का हुक्म है। अगर कोई ऐसी मस्जिद
جو کسی سے زمین چھین کر بنائی جائے یا بنائی کسی اور نے ہو, قبضہ میں کر لوں اور اس کے بعد اس پر نماز پڑھنا چاہوں تو چاہے لاکھ نمازیں پڑھوں, یہ نماز نہیں ہے, چونکہ وہ میری نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری اگر ہے تو تب میری نماز درست ہے. اس لیے اس حکم کا اطلاق لباس پر بھی ہوتا ہے, اس حکم کا اطلاق زمین پر بھی ہوتا ہے, اس حکم کا اطلاق حتیٰ اس پانی پر بھی ہوتا ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں. وہ وضو کا پانی بھی اگر چھینا ہوا ہو تو اس سے وضو نہیں ہوتا. وضو اگر آپ نے کیا تو اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لباس سے بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, جگہ پر بھی اس جگہ پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لہٰذا نماز چونکہ انسان اور خدا کے درمیان رابطے کا سب سے اہم ذریعہ ہے, اس کو ہر صورت میں پاک, پاکیزہ اور حلال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے فیصل بھائی, میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرام دو طرح کا ہوتا ہے, ایک حرام لعینی ہی ہے اور ایک حرام لغیری ہی ہے. بعض اوقات کوئی چیز اٹ سیلف اپنی ذات میں حرام ہوتی ہے اور بعض اوقات اپنی ذات میں تو حرام نہیں ہوتی, لیکن اس میں خارج سے کوئی ایسی چیز آ کر ساتھ میں لگ جاتی ہے جو اسے حرام قرار دے دیتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا قیامت کے دن, اور فرمایا ایک بالش برابر زمین پر بھی قبضہ کیا تو قیامت کے دن وہ جگہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دی جائے گی. اگرچہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل اسلام کے لیے مساجد کی تعمیرات کا اہتمام کرے, لیکن اگر بالفرض کسی علاقے میں مسجد نہ بھی بنی ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم کسی مقام پر کسی اور کی زمین پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر کر دیں؟ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کسی مقام پر قبضے کے ساتھ مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو پہلی بات یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر اگر کوئی نماز ادا کرے گا تو اگرچہ نماز تو ادا ہو گئی, یعنی قانونی اور شرعی طور پر یہ ہوگا کہ نماز لوٹانی نہیں ہے, لیکن کیا اس نے یہ بہت اچھا کام کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے یہ حرام کا ارتکاب اگر کیا. میں معذرت چاہ رہا ہوں, انجان ہے اس چیز سے, تو اس کے لیے تو کچھ ایسا. دیکھیے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اگر ایک شخص کی معلومات میں ہی نہیں ہے کہ یہ قبضے کی جگہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو وہ اس شرعی وعید کا جو ہے وہ مخاطب نہیں اسی ہوگا. کانٹیسٹ میں میرے خیال سے مفتی سبحان بھی یہی بات کر رہے ہیں. میں وہی ایگزیکٹلی کہہ رہا ہوں کہ لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی یہ بات آپ ایڈ کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں دیکھیے کہ مساجد میں باقاعدہ لوگ ایک دوسرے کی قبضہ کرتے ہیں, اور یہ بہت معذرت کے ساتھ کی میں بات عرض کر رہا ہوں, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں مذہبی افتراق اور انتشار اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ مساجد پر بھی قبضہ ہوتا ہے, اور ان مساجد پر قبضہ ہونے کی صورت میں بعض اوقات یہ سیکٹیرین وار کی طرف بات چلی جاتی ہے. لوگ اماموں کو قتل کر دیتے ہیں, مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ جنگ و جدال کی کیفیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بالخصوص پاکستان کے اس ماحول میں ہمیں چاہیے کہ مساجد میں ایک دوسرے کی قبضہ کرنا, اماموں کو قتل کر دینا, یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو یقیناً کسی بھی صورت میں اس میں کوئی جواز کی بات نہیں ہونی چاہیے, اور بہت سختی کے ساتھ ایسے رویوں کی مذمت ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. اور دیکھیں ہم الحمدللہ پہلے روزے سے کیا لاسٹ ایئر سے ایک ہی کوشش میں ہیں, اور ہم سب کی یہی کوشش رہی ہے لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی, کہ یہ جو ایک یکجہتی ہے تمام مسالک کے درمیان, اس میں زیادہ سے زیادہ پیش رفت کی جائے. اور الحمدللہ ہمارے جتنے عالم مفتی صاحبان یہاں پہ موجود ہیں سب نے اس میں بہت پیش رفت کی ہے اور اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے. ہمارے ساتھ مفتی ابو محمد صاحب بھی تھے, مفتی حنیف قریشی صاحب بھی رہتے ہیں, تو سب کی یہ کوشش رہی کہ یار کسی نہ کسی طرح سے جو ہے, باقی ہمارے جتنے یہاں پہ مفتی آزاد ہیں, علامہ صاحب ہیں, ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ یہ جو پیار ہے یہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے, آپس کی چھوٹی موٹی رنجشیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. مفتی رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. اور آپ سب یہاں پہ جس طرح سے آپ لوگوں نے بیہیو کیا ہے, میں سیریسلی میں جتنا شکر ادا کروں آپ لوگوں کا وہ کم ہے, بیکاز اہل حدیث بھی ہیں, اہل تشیع بھی ہیں, اہل سنت بھی ہیں, دیوبند بھی ہیں, ہمارے اپنے کہتے ہیں بریلوی بھی ہیں. سو یہ سب یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی بات پہ پوائنٹ آف ویو نہ ملتا ہو, لیکن یہ کچھ لوگ اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جس پہ ہم ان کو فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. فیصل بھائی قبلہ, اس میں یہ گزارش کرنی ہے, جو مسجدوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے,
کہ کسی بھی عبادت گاہ پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے کسی دوسرے مسلک کو. اور یہی ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ ضروریات کے تحت جو مساجد پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ دیوبند مسلک کی ہے, یہ بریلوی مسلک کی ہے, یہ انتظامی مسئلہ ہوتا ہے, یہ کوئی وہاں پہ وہ والا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اب ایک صورتحال یہ ہے کہ جس میں بہت سارے اداروں کی بھی مداخلت ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومت کی کسی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں, اس کا کوئی پلاٹ ہے اور اس پہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے, وہاں قبضہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. ایک علاقہ ہے, ایک اسلامی مملکت ہے جس کے آئین کے بالکل قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا. وہاں اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے اور جگہ خالی پڑی ہوئی ہے, وہ حکومت کی اور عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے, اور مسلمان اپنی مدد آپ کے تحت وہاں مسجد بنا لیتے ہیں اور ان کو کوئی ادارہ روکتا نہیں ہے آ کر کہ جناب یہ نہ بنائیں. وہ پارک ہو یا کوئی بھی ہو, وہ مسجد 2 4 3 منزل بن جائے اور بننے کے بعد وہاں پر اس کی رجسٹریشن بھی ہو جائے اور حکومت اس کو الاؤ بھی کر دے, اور پھر کبھی عدالت یا کوئی کہے کہ اس کو گراؤ, تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, پولیس موجود ہے, انتظامیہ موجود ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر مسجد پہلے دن نہیں بننی چاہیے تو نہیں بننی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ وہ ادارے ملوث ہو کے کہتے ہیں ہم اجازت بھی دے دیں گے, سب کچھ کریں گے, جب قانونی تقاضے پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ مسجد ہی کی جگہ ہے, پھر آپ اس کو قبضے والی جگہ نہیں کہہ سکتے جب آپ نے تمام اداروں سے اجازت لے لی. اللہ جزائے خیر دے, بہت اچھی وضاحت کی. یہاں تھوڑا سا فرق ہے, ایک ہے گورنمنٹ کی جگہ ہے, ایک ہے کسی آدمی کی انڈیویجول انفرادی جگہ ہے, تو دونوں کے احکام الگ ہے. اس کو واضح کیا جائے, کسی کی ذاتی جگہ پر قبضہ کرنا اس کے احکام الگ ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا گورنمنٹ کی جگہ ہے اور اس پر یہ صورتحال ہے تو اس کے معاملات تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن جو انجان ہے جی پروفیسر صاحب آپ. یہ صحیح بالکل, یہ جو ہمارے شیخ صاحب نے فرمایا ہے اس میں فرق کرنا پڑے گا ہمیں. ایک زمین ہے, گورنمنٹ کی زمین ہے, ٹھیک ہے, زمین چھوڑی ہوئی گورنمنٹ نے مسجد بنانے کے لیے کچھ, لیکن اس کا NOC نہیں دے رہے, اجازت نہیں دے رہے, اور لوگ مل کر مسجد پر کسی قبضہ, کسی ذاتی ملکیت نہیں ہے. ایک ملکیت کے 2 معنی, ایک تو گورنمنٹ کی ملکیت ہو اور ایک یہ ہے کہ سب ایک شخص کی ملکیت ہو, وہ آپ اس میں بالکل ناجائز ہے. لیکن ایسی گورنمنٹ کی مسجد سکیم ہے, اس میں گورنمنٹ مسجد کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے لیکن NOC نہیں دے رہے. مثال کے طور NOC, اب لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت مسجد بہت ضرورت ہے تو بنا لی, اس کو ہم قبضے کی جگہ کہیں گے. یہ گورنمنٹ کی طرف جھوڑی ہوئی جگہ ہو. ایک تاثر یہ جا رہا ہے, میرے خیال ہے مفتی صاحب اگر خود وضاحت کریں کہ گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد بنائی جا سکتی ہے. میرے خیال ہے کہ مفتی صاحب اگر جی جی تاثر تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہ جا رہا تھا کہ یہ ساری مسجدیں قبضے کی ہیں. اصل میں ہم نے وضاحت اس لیے کی, جیسے نوید عباسی صاحب نے اس کو بہت کھولا کہ بالکل بھی ایسا مناسب نہیں ہے. میں نے جو پہلی گفتگو کی تمہیدی کہ گورنمنٹ کی کوئی خالی جگہ نظر آئے اور ہم جا کے مسجد بنا لے, ایسا بالکل الاؤ نہیں. میں اس کی بالکل اجازت. ایک بات یہ بتاؤں, جو اربن علاقوں میں رہتے ہیں یا جو شہروں میں رہتے ہیں شاید وہ اس سے اتنا نہ بات کو انڈرسٹینڈ کر پائیں, بیکاز جو اربن ایریاز ہیں, جو سرٹن شہری علاقے ہیں, وہاں پہ اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہیں. یہ کچھ بہت چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. کراچی میں کلفٹن میں پچھلے سال یہ ہوا ہے, وہ تھوڑا سا ہوا تھا لیکن وہ مسئلہ پھر بعد میں سارٹ آؤٹ ہو گیا. لیکن ہاں کلفٹن والی مسجد کا تھوڑا سا ایک ایشو ہوا تھا, لیکن چونکہ وہاں پہ مسجد موجود ہے اور وہ الاٹڈ ہے, ایز مسجد الاٹڈ ہے, تو وہ تو اس وجہ سے وہاں پہ نہیں ہوا. آگے بڑھیں گے. ابھی حال ہی میں بہت ایک بڑی ڈرائیو چلی جس میں پروفیسر صاحب, یہ میں پہلے آپ کی طرف آؤں گا, جس میں یہ کہا گیا کہ نہیں یہ بھیک بند کی جائے. ٹھیک ہے جی, کہ ہم نے بھیک نہیں دینی ہے. اور اس حوالے سے کراچی میں بہت کام ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کچھ 70% کامیابی ملی بھی ہے. لیکن جو اصل سوال اس میں آیا ہے, جو مانگنے کے لیے آتا ہے, جو آ رہا ہے آپ کے پاس مانگنے کے لیے, اس کو جھڑکنا, اس کو ڈانٹنا جائز ہے. ایک یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو مانگنے آ رہا ہے وہ جس طرح سے آپ کی جان کو آ جاتا ہے. دونوں پوائنٹ آف ویو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ وہ گاڑی کا شیشہ بجاتا رہتا ہے, وہ جب تک آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے کسی سے بات بھی کر رہے ہیں, کوئی میٹنگ بھی کر رہے ہیں, آپ فون پہ بھی ہیں, وہ شیشہ بجاتا رہے گا, وہ آپ سے پیسے مانگتا رہے گا. تو یہ دونوں صورتوں میں
क्या हुक्म है, ये भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा. मैं आप शरीयत- सबकी तरफ आ रहा हूँ. शरीयत जो है मांगने से मना करती है. रसूल अकरम फरमाया जो शख्स मांगता है क़यामत वाले दिन आएगा उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा. और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब आए, उसने रसूल अकरम से सवाल किया, नबी करीम से उसकी तरफ देखा, वो आदमी मजबूत था, समझे ना, और सेहतमंद था. तो आपने उसे कहा कि सदका जो ला यजूज़ु लिग़निय्यिन वला ज़ी मिर्रतिन सविय्यिन, जो आदमी सेहतमंद है, कमा सकता है, गनी है, उसके लिए सदका जायज़ नहीं है, मांगना जायज़ नहीं है. ठीक है. फिर आप एक दफ़ा एक साहब आए, उसने सवाल किया, तो आपने फरमाया तेरे घर में कोई चीज़ है? कह लगे हाँ या रसूल अल्लाह, दो चीज़ें, एक कुल्हाड़ी है, उसका दस्तर कुल्हाड़ी, और मेरा कुछ टाट है जो जहाँ पहनते हैं. फरमाया ले आओ मेरे पास. ले आए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने पेश किया, कौन है जो मुझसे खरीद लीजिए. एक सहाबी ने कहा यार 1 दिरहम मैं खरीदता. आपने कहा कौन है जो इससे ज़्यादा पैसे दे? तो सहाबी ने मैं 2 दिरहम दूंगा. नबी के उससे पैसे लिए, 2 दिरहम लिए, और उससे कहा ये 1 दिरहम अपने घर में दो, खाना खरीदो दो, और 1 दिरहम से तुम जाओ जो इसका रस्सी खरीदो जरूरी है, जाके लकड़ियाँ काटो, और 1 महीने तक मैं तुम्हें ना देखूँ. रसूल अकरम तो इस्लाम भीख मांगने से बिल्कुल मना करता है. और ये जो इस तरह करते हैं वो भीख मांगते हैं, इसे पेशावर होते हैं. उसके पास एक कानून का ख़जाना भी हो, भीख ही मांगता रहेगा, समझ ना, बल्कि वो दूसरों से खुशहाल होगा. तो इस्लाम कहता है ऐसे लोगों को भीख देना जिन्होंने भीख को पेशा बना लिया है. ये तो भीख की हौसला अफजाई करना है. हमें ऐसे लोगों को देना है, जैसे अजीज़ व अकारिब को आता है, आप कहता है मैं इस तकलीफ में मेरी अल्लाह के लिए मदद करो, वह आपके लिए मदद करना फ़र्ज है, ज़रूरी है, समझे ना. तो भीख की इस्लाम मजम्मत करता है, भीख को पसंद नहीं करता, और इस्लाम को कहता है हर शख्स अपनी जो अल्लाह ताकत है उसके मतलब कमाने की कोशिश करे. अल्लाह अकबर. जी मुफ्ती साहब, आपसे भी इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है आपको पता है ये पूरी एक ड्राइव चल रही थी जिसमें भीख मांगने पे काफ़ी बंद किया गया. डांटे वो सिर्फ अच्छी बात करे, अम्मा साइला फला तनहर, डांटो नहीं साइल को, उसे यार चल भाग जा, यार ऐसे नहीं करना. अच्छा ये इसलिए हमें मालूम नहीं कि वो किस हालत में है. हम तो सब मालूम नहीं किस हालत में. जी डांटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. ये एक बड़ा अहम मसला है हमारे माशरे का कि जब कोई भीख मांगने के लिए आता है तो कुरान करीम की एक आयत है व अम्मा साइल फला तनहर, कि जो सवाल करने वाला है उसको झड़को मत. कुरान करीम की इस आयत को सामने रखा जाए तो ज़ाहिर है यही बात वाज़ेह होती है कि भाई जो सवाल करने के लिए आए तो कोशिश ये करनी चाहिए, एक तो अगर कोई हकीकत में मुस्तहिक है तो उसको तो झड़कना वैसे ही जायज़ नहीं है. उसको झड़कना या डांटना उसकी तो इजाज़त है ही नहीं. वजह उसकी ये है कि शरीयत में बहरहाल कुछ ऐसे मौक़े, कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिस मौके पर शरीयत ने किसी इंसान को भीख मांगने की इजाज़त दी है. यानी ऐसा नहीं है कि इस्लाम में किसी से सवाल करना मुतलक़न मना हो. ज़ाहिर है कि इस्लाम इसकी हौसला अफजाई नहीं करता. इस्लाम यही कहता है भाई आप कोशिश करें, मेहनत करें, बिज़नेस करें, जो भी आप कर सकते हैं कमाएं. बट इसका ये मतलब नहीं कि एक आदमी है जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, उसके बच्चे बिलक रहे हैं और हकीकत में मुस्तहिक है, तो ज़ाहिर शरीयत उसको अलाउ करती है कि भाई आप किसी से मांगें. तो अगर कोई हकीकी मुस्तहिक है, और इसका पता कैसे चलेगा? आम तौर से इसका पता लगाने का एक तरीका ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी आता है जिसको आप जानते हैं या आपके रिश्तेदारों में से. हमारे यहाँ तो मसला ये है कि ये एक बड़ा कॉमन मसला है हमारे यहाँ कि हम औरों को बड़े ज़कात भी दे रहे होते हैं, सदका भी दे रहे होते हैं, अपना कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसको झड़क देते हैं और बच्चे को कहते हैं भाई उसको कहो अब्बा घर पे नहीं है. तो भाई हदीस में और कुरान में तो ये हुक्म है कि पहले आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें. तो अगर हमारे मुआशरे में हम इस कल्चर को प्रमोट करें ना कि हर आदमी ये कोशिश कर ले कि यार मैंने अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि कम से कम जो सफ़ेद पोश लोग हैं या वो लोग हैं जिनको हकीकत में इस्लाम अलाउ करता है कि वो किसी से सवाल कर सकते हैं, कम से कम वो किसी से सवाल करने पर मजबूर नहीं होंगे. दूसरी बात, जो पेशावर भिखारी हैं, ज़ाहिर है कि पेशावर भिखारी इसको बाकायदा पेशा बनाना है तो शरई नुक्ते नज़र से किसी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और शरीयत हमेशा इसको ज़ाहिर है कि इसकी मजम्मत ही करेगी, इसको मना ही करेगी. तो हमें ये बहरहाल इस अखलाक़ी रवैये का ख्याल रखते हुए कि हम उनको झिड़कें नहीं. और ये बाज़ औक़ात वो इस तरह की हरकत करते हैं, आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हुए आ जाएंगे सालन हमें दे दें, ये रोटी हमें दे दें. तो उस मौके पर ज़ाहिर है अल्टीमेटली आदमी को एक फितरी तौर पर गुस्सा आता है कि हमें खाना तो खाने दें, आप खाना खाने के बाद ले जाइएगा जो तुम्हें चाहिए.
تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو جھڑکیں نہیں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی بھی نہ کریں، ان کو پیسے بھی نہ دیں. اور اسی کے ساتھ ایک بات میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دینا حرام ہے. تو عام آدمی اس سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے صدقہ دے دیا تو اس کا مطلب میں نے کوئی حرام کام کیا. اچھا پوائنٹ ہے. تو دیکھیں کسی بھی چیز کو آپ اگر حرام قرار دیتے ہیں تو حرام قرار دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی نص قطعی ہونی چاہیے. آپ کوئی قرآن کی آیت پیش کریں، اس پہ کوئی حدیث پیش کریں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. ہم یہی کہتے ہیں آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں، آپ ان کو نہ دیں. بٹ اگر کوئی آتا ہے اور آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں یار یہ 10 روپے لے لیں، 20 روپے لے لیں، تو اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کو ایک صدقے کا ثواب دے دے گا. آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے نا، ٹھیک ہے. اللہ تو آپ کی نیت دیکھ رہا ہے. اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے، انما الاعمال بالنیات. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھا جائے. تو میرے کہنے کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ اس معاملے میں بیلنس رکھنا چاہیے. بعض اوقات لوگ بہت زیادہ سختی کرے جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ نرمی کرے جاتے ہیں. تو اگر ایک بیچ کی راہ اختیار کی جائے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر، تو میرے خیال سے ابھی مفتی صاحب نے نا بڑی خوبصورت بات کی ہے سفید پوش والی. اس کی میرے ایک دوست نے کل بڑی لمبی تفصیل بھیجی اور میں پڑھ رہا تھا اور میں ایسے تھا کہ میں نے کہا یار یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو سفید پوش وہ ہے جو شاید آپ کے گھر کے باہر سے کوڑا اٹھا رہا ہے. سفید پوش وہ ہے جو جس سے آپ کھانا آرڈر کر کے منگوا رہے ہیں. وہ جو موٹر سائیکل پہ رائڈر آیا ہے، یار اس کو 20-25 روپے اوپر دے دو گے تو دیکھو اس کو ذرا فائدہ ہو جائے گا. دن میں اگر وہ 10 سے 15 ڈیلیوریز کر رہا ہے کھانے کی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا. آپ کے محلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی کسی دکان پہ باہر لڑکے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سفید پوش ہیں. کوئی گارڈز ہیں وہ سفید پوش ہیں جو اپنی جاب کر رہے ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں آپ سے کچھ، ایسے ہی چلتے پھرتے ایسی بندہ مٹھی بند میں ہی تھوڑا سا ہیلپ کر دیتا ہے کہ یار خیال کر اپنا. تو اس میں ذرا اس کو بھی خوشی ہوگی، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ مانتے بھی نہیں ہیں. تو پوچھ لیں ایسے مٹھی بند کر کے یار یہ عیدی ہے یار یہ رکھ لے یار، تو وہ خوش ہو جائے گا اس بات پہ. ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تھوڑا سا بات یہاں پہ چل رہی تھی. میں نے ایک سوال پوچھا جو مانگنے کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کو جھڑکنا چاہیے، ان سے بدتمیزی کرنی چاہیے. تو ہمارے علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ نہیں جی جھڑکنا نہیں چاہیے، لیکن اوبویسلی بھیک کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو کہ سختی سے منع ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو حقیقتاً ضرورت ہوتا ہے، ہمارے مفتی صاحب یہی بات کر رہے تھے، جن کی اس قدر مجبوری ہو جاتی ہے
لیکن وہ جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے وہ ہرگز وہ اس طرح پروفیشنل طریقے سے مانگنے کے لیے تب بھی نہیں نکلتے ہیں. ان کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے کسی جاننے والے کے پاس یا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے وہ یہ درخواست کرتے ہیں. اصل میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی مائک کھول دیں یار سب کے. ہاں جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے, اور کس طرح ذکر کیا آپ دیکھیے. اللہ نے فرمایا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, ان کی پاکیزگی, طہارت اور لوگوں سے سوال نہ کرنا, اس کی وجہ سے جاہل یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے غنی لوگ ہیں, بظاہر اپنے گیٹ اپ سے لگیں گے کہ بہت امیر لوگ ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تعرفہم بسیماہم, تم ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لوگے. اور ان کی ایک بڑی خاص صفت یہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر, چمٹ چمٹ کر, اصرار کر کے سوال نہیں کرتے. اللہ. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک بات ایڈ اس میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں پروفیشنل بیگری ہے یہ سائل نہیں ہے. اگر حکومت کوئی قانون بناتی ہے تو صرف جھڑکنا نہیں, ان کو مار کر بھی اس پروفیشن سے ہٹانا یہ ہمارے لیے لازم ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ سے پورا معاشرہ, دیکھیے پاکستان کی ورلڈ وائڈ بعض اوقات اس میں ہمارے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے. جب دیگر ممالک میں جا کر لوگ بعض اوقات اس طرح کی کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو دو باتیں ہیں, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو واقعتاً سوال کرنے والا ہے اس کو جھڑکنے کی اجازت نہیں. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, متقین کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا حصہ رکھا ہے. لیکن جو پروفیشنل بیگرز ہیں یہ سائل نہیں ہیں, یہ باقاعدہ ہمارے یعنی معاشرے کے اندر ایک ایسی بیرا روی کو جنم دینے والے ہیں کہ جس کے سبب ان لوگوں کو یقینی طور پر بزور طاقت روکنا چاہیے. بھیک مانگنے کے لیے بعض اوقات بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کو معذور کیا جاتا ہے, ماؤں کو ان کے بچوں سے دور کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بیگری نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت سارے بڑے بڑے جرائم جڑے ہوئے ہیں, اس کو بزور طاقت روکنا چاہیے. جی ہاں, اس دن ہم نے دیکھا بچے کا ہاتھ بالکل ایسے لٹک رہا تھا یار. دیکھیں جب سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں اور ہر عالم کے سامنے وہ زاویے ہوتے ہیں, لیکن وقت کم ہوتا ہے بالکل, تو وہ کسی ایک اینگل سے بات کرتا ہے. تو میں بھی یہاں پر ان کی تائید میں بات کروں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو حرام نہ کہا جائے, تو بذل المجہود کے اندر اور بعض کتابوں میں لکھا ہے جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں یہ مافیا ہے, اور یہ یعنی لوگوں کو گناہ کے کاموں سے روکنا یہ ہمارا فرض ہے. میں اس کو ریفریز کر لیتا ہوں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اسی طرح فرمائے جب تم میں سے کوئی برائی کو کرتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھے. تو اگر ہم ان لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو ایک تو یہ کہ یہ گناہ اور ان کا یہ مکروہ دندہ یہ بڑھتا چلا جائے گا, اور جو سفید پوش لوگ ہیں وہ محروم ہو جائیں گے. اب اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تو گورنمنٹ سٹیپ لے, ان کو باقاعدہ سزائیں دے, نمبر ایک. دوسرے نمبر پر طریقہ یہ کہ ہم زکوٰۃ اور صدقات کا ایسا ٹرانسپیرنسی والا میکینزم بنائے کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے گھر پر دوست آیا اور کچھ رقم کا مطالبہ کیا بطور قرض, انہوں نے اٹھا کر دے دیا. گھر آ کر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ رونے لگے. بیوی نے کہا کہ اگر آپ کو یہ یقین تھا کہ یہ رقم لوٹائے گا نہیں تو آپ نہ دیتے, دے کر رونے اور پچھتانے سے کیا فائدہ. فرمانے لگے اس لیے نہیں رو رہا کہ دوست لوٹائے گا نہیں, رونا اس بات پر آیا میرا دیرینہ دوست ہے, مجھے اس کی ضرورت کا خود سے احساس اور پتہ کیوں نہیں چلا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی اس میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, الناس علی دین ملوک ہیں, ہمارے حکمرانی بیکاری ہیں. ہم جا کے کس کس سے کیا کیا نہیں مانگتے, ہم اپنی قوم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جناب وہ مانگے نہیں. جب آپ کے حکمران مانگتے ہیں, آپ نے مانگنے کو باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا ہے. یہاں بڑے بڑے وزراء ملوث ہیں جو لوگوں کو باضابطہ اور باقاعدہ لا کر سڑکوں پر بٹھاتے ہیں, اور آپ کے چوک اور چوراہے بکے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ اس کا حصہ تھانے سے لے کر اوپر تک ہر شعبے کو پہنچتا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کسی نے نوٹس کرنا ہو تو مجھے کرے, چینل کو کچھ نہ کہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. وزراء سے لے کر آپ کے کئی طرح کے لوگ ملوث ہیں اور کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے.
وہ بیچارہ جو سندھ کے کسی دیہات سے آیا ہے وہ واقعتاً مستحق ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر زمینوں پر قبضے کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی زمینوں پر، دوسروں کی زمینوں پر۔ ہمیں مسجد کے حوالے سے تو بات یاد ہے کہ یہ مسجد یہاں بننی چاہیے قبضے کی یا نہیں بننی چاہیے، اس پر تو لبرلز اور سیکولر لوگوں کو بڑا درد اٹھتا ہے، لیکن اس پر کیوں نہیں اٹھتا کہ باضابطہ اور باقاعدہ ایک آدمی کی زمین ہے اور وہاں پر جگیدار اور وڈیرے ان لوگوں کو لا کر وقتی طور پر بٹھاتے ہیں، بیٹھتے بیٹھتے جھگی بنتے بنتے وہاں پر بلڈنگ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ غریب آدمی عدالتوں کے دھکے کھاتے کھاتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ کراچی میں کئی ایسی جگہ ہیں جن کے نام لے کر ہم نشاندہی کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے جو میں نے کہا نا، ہمارے حکمران بیکاری ہیں، نہ صرف وہ بیکاری ہیں بلکہ انہوں نے قوم کو بھی بھیک مانگنے پر لگا دیا ہے۔ اس وقت جو علماء بات کر رہے ہیں وہ توجہ طلب اور غور طلب بات یہ ہے فیصل بھائی کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، جو اس وقت آپ کے ملک کے اندر یہ جو طوفان آیا ہوا ہے، کتنے لوگ تھے جو سفید پوش تھے، جو بیچارے مڈل کلاس کے تھے، اب وہ بالکل نیچے جا چکے ہیں، ان کے گھر کا گزر اوقات نہیں ہو رہا، وہ بیچارے تو مانگنے کے لیے نہیں جا رہے۔ یہ مانگنا اس کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں قانون سازی کرے تو کون کرے گا؟ پارلیمان کرے گی، تو پارلیمنٹ میں تو اکثریت ان لوگوں کی سرپرستی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے پاس جائیں؟ اور پھر علماء یہ بھی کہیں کہ ان کو ڈانٹے نا، یہ آپ کے پاس سے پرس چھین لیتے، بعض دفعہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اور اس سے آگے آپ بڑھئے تو بے حیائی، فحاشی اور یعنی 2 نمبری میں ان لوگوں کا حصہ ہے، دن کو یہ کام کرتے ہیں اور باقی وقت میں دوسرے دھندے کرتے ہیں۔ تو اس پر توجہ دینے کی اس وقت ضرورت ہے، نہ صرف یہ کہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں، ظالم اور جائر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہاں میں بالکل شاہ صاحب آ رہا ہوں، یہ جو بات کر رہے ہیں مفتی نوید صاحب، ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے دنیا میں ہم نے بہت سارے ممالک میں یہ سسٹم دیکھا ہے، اس طرح سے صورتحال نہیں نظر آتی جس طرح ہمارے ہاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے ہی رمضان میں خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں یا اس طرح کے موقعوں پہ بڑی عید کے بعد ایک آپ کو نا لوٹ نظر آتی ہے، آپ کو نئی شکلیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو آتے جاتے نئے لوگ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے انڈرسٹینڈ آپ کر سکتے ہیں خود بھی کہ بھائی یہ اوبویسلی ایک پروفیشنل طور پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، یہ سیزنل کام ہے۔ جی بالکل سیزنل، اور اس کے پیچھے ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکیداروں کے پیچھے مافیا ہے۔ کیا کیا بات کریں گے یہاں پہ بیٹھ کے؟ مصیبت یہی ہے، دیکھیں آپ حج کے سیزن میں دیکھیں، یہاں سے جہاز بھر کر لوگ جاتے ہیں حج پہ، ہاں بالکل، کن لوگوں کو لے کے؟ انہی لوگوں کو ویزا ملتا ہے۔ مجھے اس دن محمد علی شاہ صاحب بھی یہ بتا رہے تھے، ویزا ملتا ہے نا ان کو، بالکل۔ کیسے ملتا ہے؟ اچھا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا منہ ٹیڑھا ہے، کسی کی ٹانگ مڑی ہوئی ہے، کسی کوئی اپاہج نظر آ رہا ہے، کسی کی آنکھیں بینگی ہیں، چل نہیں سکتا لیکن مانگ سکتا ہے۔ آپ اگر مکہ چلے جائیں حج کے سیزن میں، آپ کے ہوٹل سے لے کر مسجد الحرام تک لائن لگی ہوتی ہے، لیکن بنگلہ دیشی بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیا خود سے جاتے ہیں؟ کیا ان کو ویزا ملتا ہے؟ اگر ویزا ملتا ہے تو کسی سسٹم کے ذریعے سے ملتا ہے، تو وہ سسٹم اس کا مطلب ہے ملوث ہے۔ جو لوگ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں وہ ملوث ہیں۔ اسی طرح جس طرح سے حج پہ یہ ہوتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔ اب عجیب ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم چڑھ رہے تھے غار ہرا پہ، تو غار ہرا کتنا اونچا ہے، لائن اوپر سے نیچے تک لگی ہوئی ہے۔ اب ہر بندے کے ٹوپی کے اندر آپ کم سے کم بھی 1 ریال ڈالیں گے، وہ 1 ریال پاکستانی کتنا بنتا ہے؟ اچھا اب جب آپ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آگے جا کے میں کھڑا رہا، میں نے دیکھا پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے بوری لے کے، ہر ٹوپی اس بوری میں خالی کرتا ہے، ٹوپی رکھ دیتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ شاہ صاحب آپ کو میں آپ کہاں آ رہا ہوں، اس کو میں کمپلیٹ کر لوں۔ جی جی، یہی حال اب جو ہے عراق میں شروع ہو چکا ہے۔ وہاں بھی شروع ہو عراق میں وہ کیسے؟ چونکہ حج میں تو 25 سے 30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، عراق میں 40 کے ایام میں تقریباً 3 کروڑ بندے ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 کروڑ بندے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر محیط اس سڑک پہ بھرے ہوتے ہیں 10 دن پورے۔ یہ جو ہمارے پاکستانی حضرات، میں نے وہاں پر پاکستانیوں کو دیکھا، یہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر کس عنوان سے؟ اسی طرح سے کوئی لنگڑا ہے، کوئی گھسیٹ رہا ہے اپنے آپ کو۔ بعد میں عراقی حکومت نے ان کو پکڑا، اور جب پکڑا ان کے انٹرویوز کیے تو پتا چلا کہ یہ تو ایک پورے مافیا کا حصہ ہے۔ اب وہ جو مافیا ہے وہ یہی پاکستان سے جاتا ہے نا،
اب کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ پاگل ہیں، اتنی ریاست، محنت کر رہے ہیں۔ حکومت۔ جب تک حکومت ان چیزوں کی سرپرستی کرے گی یا حکومت کے اندر موجود لوگ سرپرستی کریں گے تو یہ صورتحال تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26ویں روزے کی افطار ہو چکی ہے اور اوبیسلی اب ہم سب داخل ہو چکے ہیں 27ویں روزے کی طرف، اور جیسے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ شاید آج رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے آج ہم نے اسپیشل ٹرانسمیشن بھی رکھی ہے یہاں پہ۔ اور علامہ صاحب بات کر رہے تھے، شاہ صاحب ہم نے آپ کی بات کاٹ دی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ سے پروفیسر صاحب نے شکایت کی ہے بریک میں کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، پروفیسر صاحب کو نہیں لے کے جا رہے۔ حضور کہتے ہیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ حضور تو اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ حضور پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے جب اذن ہوتا ہے تو حضرت اسباب خود ہی بن جاتے ہیں، تو انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں ہیں۔ اور ویسے بھی رمضان میں عمرہ کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، تو اللہ حضور کے ہر غلام کو، ہمارے تمام علماء کو، پورے پینل کو، بول کی پوری ٹیم کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو مبارک لمحات ہیں ماشاءاللہ، حرمین طیبین میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس وقت بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حضور کے دربار پہ حاضر ہیں، تو اللہ ان سب کے طواف کا صدقہ اور جو سلام کے لیے مدینہ طیبہ ان سب کے صدقے اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، ہماری حاضری کو مقبول فرمائے۔ تو مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، واہ واہ میرے دل مجھ کو بھی مدینے لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ فیصل بھائی آج 27 رمضان ہے اور شاہ صاحب ماشاءاللہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے لیلۃ القدر بھی ہے آج۔ شاہ صاحب یہ بھی بتائیں قوم کو کہ آج یوم پاکستان بھی ہے، یعنی آج کی شب اللہ نے 27 رمضان المبارک اور جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب پاکستان بنا۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری توجہ لائی مفتی نوید عباسی صاحب نے۔ حضور اہلیہ نے پاکستان کے لیے اور ہماری قوم کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ 27 رمضان مبارک اور شب جمعہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت بیت اللہ کا دروازہ پاکستان کی سمت ہے، حضرت حضور علیہ السلام کے قدمان میں پاکستان ہے، اور یہاں اولیاء اہل بیت کے مزالہ و جلوہ گر ہیں، لیکن ہمارے اعمال برے ہیں، لیکن یہ کہ نفوس قدسیہ کا فیضان ہے۔ شاہ صاحب بچوں کے پاس آئیے نا، بچوں سے بات کریں، میں ہاتھ دھو کے آ رہا ہوں۔ اللہ اتنے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ویسے ہی جا رہے ہیں، کمال ہو گیا۔ آج میں نے تمہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا کسی نے؟ میں ماشاءاللہ دیتا ہوں۔ بڑے پیارے پیارے بچے، آج ان کی روزہ کشائی ہے۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ الویرا۔ الویرا، ماشاءاللہ روزہ رکھا تھا آج، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا بیٹا کیا نام ہے؟ نیشا۔ نیشا، ماشاءاللہ روزہ مبارک کو، پہلا روزہ ہے، ماشاءاللہ۔ بیٹا مائک لے، کیا نام ہے آپ کا؟ مائک قریب کریں۔ میرا نام محمد انس ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی۔ آگے بہن کو بھی دیں۔ بیٹا آپ کا نام کیا؟ قرات۔ قرات، واہ واہ کیا پیارا نام ہے، ماشاءاللہ شہزادی بن کے آئی، ماشاءاللہ۔ آگے دیں۔ بیٹا کیا نام ہے؟ میرا نام فبیہ ہے۔ سبیہ، ماشاءاللہ روزہ مبارک کو کیا کھایا تھا سحری میں؟ محمد انس۔ محمد، بیٹا سحری میں کیا کھایا تھا آپ نے؟ سحری میں کچھ نہیں کھایا یار، بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے؟ کریم مائک سحری میں کچھ دیا ہی نہیں؟ سحری میں اٹھایا نہیں؟ یا اللہ مائک تو قریب کریں۔ اچھا بعد بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کون سی؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹا آپ بھی نام بتائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا دوست جو ہے مجھے آوازیں مار رہا ہے، سن رہے ہیں آپ؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کیا نام ہے بیٹا؟ محمد۔ واہ واہ برہان، ماشاءاللہ بھائی پیاری پیاری دعا یاد ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ ہاں سنائیں، مائک دیں جلدی سے، دیں شاباش، بڑی پیاری دعا یہ پڑھیں گے، جلدی سے مائک دیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے، خاص طور پہ والدین بچوں کو ٹائم دیں، ان کا قرآن اچھا کرائیں۔ پڑھیں بیٹا۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ماشاء سبحان اللہ بھائی، یہ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بچوں کو 2 چیزوں کی تعلیم ضرور دیں۔ نمبر فرمایا، ایک کہ میری محبت
नबी का इश्क और हुजूर ने फरमाया मेरे घर वालों की, अहले बैत की मोहब्बत, और तीसरा फरमाया कुरान की तालीम। तो ये तीन चीज़ें मैं कहता हूँ जितने हमारे नाज़रीन सामीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने बच्चों को लाजमी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की बातें बताया करें। हुजूर कहाँ पैदा हुए, हुजूर की कुर्बानियाँ, हुजूर की मौजज़ात, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, नबी के आशिक बने, जज़ाकल्लाह। ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम शाह तेरे। साहब खैर खैरियत से जाइए, हम सब के लिए वहाँ दुआ कीजिए। और रात को हाँ, माशाल्लाह सहरी में तो है ना आप हमारे और साथ? रात को बड़ी प्यारी नशरियात है सर। रात 1 बजे से इस वक्त पाकिस्तान के नामों और सलाह खां यहाँ मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, फिर माशाल्लाह उलमा इकराम का आप पैनल हैं ना, होगा। आप जा तो बिल्कुल, नहीं रहे बिल्कुल। भाई सहरी में, रात मैं भी को मैं दुआ- खामखा इतना दुआ भी- आपको दुआ टाइम भी। दे रहा हूँ। इंशाल्लाह कल रात का रवानगी माशाल्लाह। वैसे माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं, फैसल कुरैशी भाई ने हमारे साथ बहुत प्यारा वक्त गुजारा, पिछले साल भी इस साल भी। एक प्यारी बात है कि इनके अंदर तकब्बुल नहीं है और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। अल्लाह नहीं, आपको इतने प्यारे इज्जत प्यारे अता बच्चे हैं फरमाए, हमें। बड़े प्यारे प्यारे माशाल्लाह, बच्चे आए अल्लाह हैं पाक माशाल्लाह। सबको जिंदगी दे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जी सबसे पहले KFC का, थैंक यू KFC का कि तमाम यार प्रोफेसर साहब मैं आपकी तरफ मुड़ा, आप KFC नहीं खा रहे यार, ये क्या कर दिया आपने प्रोफेसर साहब जी। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम जो यहाँ पे नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे, उनके साथ साथ हमारे उलमाए कराम हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे बड़ी खसूसी दुआ की जाएगी अल्लाह ताला की बारगाह में कि जो थोड़ी बहुत हमारी शिकायतें, अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुने और हमें उन तमाम मुश्किलात से बाहर निकाले। आज सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करनी है, आज पूरे मुल्क के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए हमने आज यहाँ दुआ करनी है। तो उस दुआ का ज़रूर शरीक बने और हमारी यही कोशिश है कि अल्लाह ताला हम सब को हर मुश्किल से बाहर निकाले। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें, अब तो आज तो और जल्दी आपसे मुलाकात हो रही है, तो ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और 27वीं रात के साथ, लैलतुल कदर के साथ मैं आपको पाकिस्तान की भी मुबारकबाद देता हूँ। मिलते हैं छोटी सी बात के बाद, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।